सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कराची सेंट्रल जेल से बासर कैदियों को इलाज के बहाने निजी और जिना अस्पताल ले जाने के लिए माहाना लाखों रुपए वसूल किए जाते थे। जेल अफसरान और डॉक्टर मिलकर ये नेटवर्क चला रहे थे। जेल अफसरान मीडिया तक खबर पहुंचाने वाले की खोज में लग गए हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। एडिटर क्राइम सिंध फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शकील, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से और ये भी बताइएगा कि क्या तहकीकात की जा रही हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है इस नेटवर्क के खिलाफ। जी बिल्कुल, कराची सेंट्रल जेल से बासर कैदियों को इलाज के बहाने जो है वो निजी अस्पताल और जिना अस्पताल मुंतकिल करने के वाकयात जो सामने आए हैं, उस पर जो है वो तमाम जेल इंतजामिया और ये जो अफसरान है वो शदीद परेशानी का शिकार है। और इन्होंने जो है वो खोज लगानी शुरू कर दी है कि ये खबरें जो है वो मीडिया तक कैसे पहुंची। ये बाखबर जरा ये बताते हैं कि अरसा दराज से ये नेटवर्क चल रहा था कि जेल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं और अफसरान हैं कुछ, वो मिली भगत से बासर कैदियों को जो है वो निजी अस्पताल मुंतकिल करते थे और इसके एवज जो है वो लाखों रुपए माहाना भत्ता वसूल किया जाता था। तो इस बारे में जो है वो तहकीकात की जा रही है कि ये खबर जो है वो बाहर कैसे निकली और तमाम कैदी जो कि निजी अस्पताल में थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है सेंट्रल जेल, और सेंट्रल जेल में उन्हें जो सहूलियात पहुंचाने के लिए जो है तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त नहीं सुनेंगे। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। जो सारे ही वाक़यात हैं ये एक ही सड़क के ऊपर हुए, जो कि गुलडन्ना और बाड़ियाँ के दरमियान, ये दो इलाके हैं गुलडन्ना और बाड़ियाँ। ये अगर जब नथिया गली की तरफ आप जाते हैं तो ये दो इलाके आते हैं। यहाँ पर ये वाक़यात हुए और ये वाक़यात इस तरह हुए कि जब बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आया तो दरख्त जो हैं वो सड़क पे गिरे, जिससे जो सड़क है वो ब्लॉक हो गई और एक बहुत तवील जो गाड़ियों की कतार थी वो भी लग गई और जो गाड़ियाँ वहाँ पे थी वो भी वहाँ पे जो हैं वो फंस गई। अब वहाँ पे दो तरह हुआ, एक तो कुछ लोग जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने गाड़ियाँ अपनी वहीं पर छोड़ी और वो पैदल जो है वहाँ से आगे चले गए। चूँकि सड़क बंद थी और एक ही सड़क है, पहाड़ी इलाका, एक तरफ जंगल है, एक तरफ ये सारा जो है वो सड़क है, तो वहाँ पे जो मशीनरी थी वो भी उसको वहाँ पे जाना मुश्किल था। और चूँकि एक बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आया हुआ था इस वक्त स्नो का, तो उसलिए भी मुश्किल हो रहा था कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो हैं वो भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये फ़ैसला किया कि उन्होंने गाड़ियों से उतर कर जाने के बजाय उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो गाड़ियों में ही हीटर लगा के सो गए, जहाँ पे फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एक इफ़ेक्ट आया और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो तमाम जो वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, जो तमाम अमवात हुई हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से जो है वो हुई हैं, जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक। वज़ीर-ए-आज़म ने इस सानहे के ऊपर बहुत रंजो गम का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म की ऑब्ज़र्वेशन ये थी, काबीना की ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि जो साहब ने भी कहा कि वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए और उनकी जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो मासवाए इसके कि वो मजाक उड़ा रहे हैं रियासत पाकिस्तान का और हमारे कानून का, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो वफाक ने ये तय किया था कि वो उतनी अमाउंट, जिस अमाउंट का उनको सज़ा हुई थी यानी 7 अरब रुपए, उतने का एक श्योरिटी बॉन्ड देंगे और उसके बाद वो बाहर जाएंगे। शहबाज शरीफ जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने अदालत से रजू किया और उनकी शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। अब जबकि साबित हो चुका है, 17 महीने हो चुके हैं कि नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी, एक मुकम्मल फ्रॉड था और 17 महीने से उन्होंने इलाज नहीं कराया है, बल्कि जो रिपोर्ट्स उन्होंने पंजाब हुकूमत को भेजी हैं, पंजाब हुकूमत ने उन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो रिपोर्ट्स उनकी जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखती हैं।
اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی جو صحت کا جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا گیا تھا وہ ڈرامہ درست نہیں تھا، اور وہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باقاعدہ ایک فراڈ کے ذریعے یہاں سے نکلے، اور اس کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے، ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ٹچ ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ، اور ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو رکھا جائے گا پاکستان کی ایمبیسی کے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے۔ 2 دفعہ پاکستان کی ایمبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے، دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں، اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے۔ لہٰذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں، دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے، اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے۔ تو یہ اہم فیصلہ جو ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ کووڈ کے اوپر اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے بریفنگ دی ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں کووڈ کی شرح دگنی ہو گئی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے دوبارہ پاکستان میں بھی کووڈ کی شروع ہوگی، لیکن اس بار یہ ہمارا ریزالو ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو سکولز کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کو بند کیا جائے گا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو ہماری معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی، اور اب پاکستان کے اندر ویسے بھی جو زبردست ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن دیکھیں، ہم نے یہاں پہ تقریباً $2 بلین کی ویکسینیشن لوگوں کو مفت لگی ہے، اور وہ پاکستان کا جو ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے کرونا سے نپٹنے کی، اور اسی کے مد نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ لاک ڈاؤن کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ صورتحال کو ہم مانیٹر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپیل ہم نے تمام جو ریسٹورنٹس ہیں، بزنسز ہیں اور باقی سکولز ہیں، ان میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ پہنیں، اور تمام جگہوں کے اوپر ماسک جو ہے وہ واپس آ جائے، لیکن اس سے زیادہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ جو ہمارا چل ہی رہا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ 15 اپریل کو الیکشن کمیشن نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں، تو انشاءاللہ 15 اپریل سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اگلا الیکشن اسلام آباد میں EVM کے اوپر ہو سکے۔ کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر کاپی رائٹ بورڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ممبرز جو ہیں ان کو تعینات کیا ہے۔ آصف رشید صاحب کو بطور چیئرمین تعینات کیا گیا ہے، پنجاب سے 2 اور باقی صوبوں سے ایک ممبر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی سفارش پر سعودی حکومت کی طرف سے پاک فضائیہ کے 100 اہلکاروں کو دیے گئے نوت التمرین میڈلز کو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی سفارش پر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت کریڈٹ گارنٹی ٹرسٹ فنڈ کا ریگولیٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ منظوری غیر قانونی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ایجنڈا نمبر 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک 400 کنال کے اوپر ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 جو اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں، وہ بنائے جائیں گے۔ یہ اوور لکنگ ہوگا آپ کے یہ جو ہمارا جو ڈیم ہے اسلام آباد کا، اس کے، اور اس کا
بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری جو روشن خیال جو روشن اکاؤنٹ سکیم کا حصہ ہے اور اپنا پیسہ انہوں نے روشن اکاؤنٹ سکیم میں رکھا ہے، وہ اس ڈالرز کے ذریعے پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں۔ پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں پراپرٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی لیکریٹو بزنس ہے، اور سی ڈی اے اور پاکستان کی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے $2 بلین جو ہیں وہ پاکستان فیچ کر سکے گا اس پروجیکٹ سے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے ہدایت کی ہے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنینس کو کہ وہ ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور اس میں وہ اس اسکیم کا جائزہ لیں جہاں پہ ہم غیر ملکی شہریوں کو بھی پاکستان میں پراپرٹی خریدنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کو قانونی حق دے سکیں کہ وہ پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ لے سکیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں ابھی اور باقی تمام ممالک میں جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پراپرٹیز خریدیں۔ پاکستان میں بھی جو اس طرح کی جو سکیمز ہیں اس کو اسٹڈی کر کے اور وہ لانے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، خصوصاً جیسے ریلیجس ٹورزم ہے۔ ہمارے کرتارپور کا جب ہم نے یہ افتتاح کیا اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پراپرٹی لینا چاہتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے وزٹس کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے یا ہوٹل بنانا چاہتا ہے یا اپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ غیر ملکی لوگ بھی اگر اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ اس میں ضرور ڈالیں، اور یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا جس میں اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ڈالرز میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور پراپرٹیز خرید سکیں گے، اور اس منصوبے کو پورا تحفظ حاصل ہوگا سی ڈی اے کے لاز کا، قوانین کا، اور یہ پراپرٹی کسی بھی قسم کی جو شک و شبہ ہے، جیسے ہمارے ہاں اوورسیز پاکستانیز کو پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی ریکارڈ چینج کر لیتا ہے، اس قسم کے تمام جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے، اور اوورسیز پاکستانیز کو ان پروجیکٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مالی سال 2021 اور 22 کے جو سی ڈی اے کا بجٹ ہے اس کے تخمینوں کی منظوری دی گئی ہے، اور جو نظر ثانی شدہ بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کابینہ کو آگاہ کیا کہ 2017-18 میں سی ڈی اے نے 53,817 اسکوائر یارڈ زمین بیچی، جس سے صرف 12.9 ارب روپے محصولات حاصل ہوئے۔ یعنی 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 53,817 جو گز زمین ہے، اسکوائر یارڈ زمین، وہ سی ڈی اے نے بیچی اور 12.9 ارب روپے اس سے حاصل ہوئے۔ 2021 میں سی ڈی اے نے 46,783 اسکوائر یارڈ زمین بیچی ہے اور اس سے 31.1 ارب روپے حاصل کیے، یعنی زمین جو ہے وہ بھی کم بیچی ہے، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ تقریباً دگنے ہیں 2017-18 سے۔ وزارت صنعت و پیداوار کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ رضا عباس شاہ کے کانٹریکٹ میں 2 سال انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں۔ لا منسٹری کا اس میں ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ کابینہ نے وزارت توانائی کی سفارش پر مالی سال 2020-21 کے چوتھے کوارٹر کے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس منظوری سے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ یہ تقریباً $1 فی یونٹ جو ہے وہ 3 مہینوں میں ایڈجسٹ ہوگا صارفین کے اکاؤنٹ میں۔ تو جو بجلی ہے جہاں پہ ہم روز سنتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی، آج کی خبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ $1 جو ہے وہ 3 مہینوں میں صارفین کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ کابینہ نے ایف بی آر کی سفارش پر سابقہ وفاقی صوبائی علاقہ جات میں نان کسٹم گاڑیوں کی ریگولیشن کی منظوری مؤخر کر دی ہے کہ ہم نے 2023 تک یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کو نان کسٹم پیڈ جو چل رہی ہیں اور 2023 تک کنٹینیو کریں گی، تو 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گی۔ جو بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی گئی ہے۔ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز میں ڈاکٹر لیاقت مسیح کیسر کی بطور ممبر تعیناتی کی گئی ہے۔ ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے،
اور اس کے جو 6 حصے ہیں یہ 2016 سے بعد اور یہ 6 سال لگانے میں. وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری کی نیوز بریفنگ جاری ہے. مری کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں، مری میں برفانی طوفان کے بعد مقامی آبادی کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. بجلی کی فراہمی بحال ہو گئی ہے لیکن شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. دوسری طرف سیاحوں کی مری آمد پر پابندی بدستور برقرار ہے. ہمارے نمائندے حیدر علی اس وقت مقامی رہائشیوں کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حیدر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے، پانی کیوں یہاں پر نہیں آ رہا ابھی تک؟ اس وقت میں لور بازار کے علاقے میں موجود ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی جاری ہے. کبھی بادل نکل آتے ہیں اور کبھی دھوپ نکل آتی ہے. اس وقت مری کی تمام شاہراہوں سے برف تو صاف کر دی گئی لیکن اندرون شہر کی گلیاں اور سڑکیں اس وقت بھی برف سے ڈکی ہوئی ہیں. لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. 5 دن سے پانی نہیں ہے. لوگ برف کا پانی پگھلا کر استعمال کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 5-6 دن سے مری میں پانی نہیں آ رہا اور ہم لوکل لوگ ہم مری برف کا پانی استعمال کر رہے ہیں. یا جن لوگوں کی بورنگ لگی ہے وہاں سے 1-2 بوتلیں لا کر نظام چلا رہے ہیں. ہم اعلیٰ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور ہماری گلی محلے صاف کیے جائیں. جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ یہاں نظر نہیں آ رہی اور ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد یہ برف صاف کی جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج بھی سیاحوں کا مری میں داخلے پر پابندی ہے لیکن مری کا مال روڈ کھلا ہے، دکاندار ہیں لیکن خریدار نہیں. جی، نیو یارک پراپرٹی کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فیصلہ سنا دیا ہے. احتساب عدالت نے درخواست خارج کرنے کی نیب کی استدعا مسترد کر دی ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں نیو یارک پراپرٹی کیس کے حوالے سے. سابق صدر آصف علی زرداری کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. احتساب عدالت نے درخواست خارج کرنے کی نیب کی استدعا کو مسترد کر دیا. لاہور سیشن عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے اہم انکشافات کیے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مجھے متعدد بار مریم نواز شریف کی فیملی اور شہباز شریف کے خلاف کیسز بنانے کا کہا گیا. کہتے ہیں کہ میں نے جو الزامات لگائے تھے بجائے انکوائری کے میرے اوپر الزامات لگا دیے گئے. مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. میں نے ریزائن کیا، میری اپنی نوکری تھی، میں نے ریزائن کر دیا، میرا پینشن بند کر دیا. ہائی کورٹ ظاہر ہے ہماری عدلیہ ہے، وہ آزاد ہے، وہ انصاف کرتی ہے. انہوں نے انصاف کرتے ہوئے میری بحال کی پینشن ریسٹور کر دی. پھر میں نے ایک انٹرویو دیا، جو میری فیلنگ ہے، میں کامن پاکستانی ہوں، میں جو سمجھوں گا میں بولوں گا. میں نے کہا یہ ہوا تھا، بجائے اس کے کہ اس کی انکوائری کرتے کہ میں یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا. حکومت کہتی ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے مجھے کتنی مرتبہ کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے مجھے کتنی مرتبہ کہا گیا نواز شریف صاحب کی فیملی کے لیے. اور یہ سمجھتے تھے کہ میں جو ہے وہ میں کیوں کی یہ بات. اسلام آباد میں صحافی نے شہباز شریف سے سوال کیا کہ جمعرات تک منی بجٹ پاس ہونے کا امکان ہے، آپ کیسے راستہ روکیں گے؟ جس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ ہم اپنا آئینی، قانونی اور سیاسی راستہ اختیار کریں گے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کر ان کے غلط اقدامات کو عوام کے سامنے لائیں گے. وہ جمعرات تک پاس ہونے کا امکان ہے، تو کس طریقے سے راستہ روکیں گے سر؟ اس طرح تو ہم اپنا جو آئینی اور قانونی اور سیاسی راستہ ہے اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ. جی، تو سر وہ کوئی ٹف ٹائم دے سکیں گے پارلیمنٹ کو، ایوان میں ہی ہمارا جو اجتماعی جو اپوزیشن ہے وہ مل کے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو بھی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.